शुरू फरमा दें। आपको खुश रखें। साकिब साहब हम सब के लिए एक नेमत है कई हवालों से। अल्लाह ताला इनको ठीक ठाक रखे। शुक्रिया माशाल्लाह। सर, जजाकल्ला। जी जी। अ, हदीस के बारे में हम एक दो बातें हदीस की इबारत के हवाले से शुरू में देखेंगे। उसको आप फॉलो करने की कोशिश करें। इंशाल्लाह ये 2 साल जो हमने गुजारने हैं वो इस्तेमाल होंगी ये 2-3 बातें। हमने जो किताब इब्तिदाई तौर पे मुताला हदीस के लिए मुंतखब की थी वो रियाजुस सालिहीन थी। शुरू शुरू में हमने जो मशवरा किया था उसमें रियाजुस सालिहीन किताब का कहा था कि ये हम पढ़ेंगे। लेकिन बाद में मशवरा हुआ तो मौलाना डॉक्टर अमीर हमजा साहब उन्होंने बहुत अच्छा मशवरा दिया कि रियाजुस सालिहीन खुद मुस्तफ़ाद किताब है। मुस्तफ़ाद का मतलब होता है कि ये दीगर अहादीस की कुतुब से अहादीस लेकर तो इसको मुरतब किया गया है और उसमें असनाद नहीं है। बहुत सारी जगह पे यानी उन्होंने सिर्फ सहाबी का नाम जिक्र किया है और उसमें खासियत उसकी किताब की ये थी कि वो अमल पर उभारती है। रियाज मश्क को कहते हैं। अस्सालिहीन नेक लोगों की मश्क यानी नेक लोगों के आमाल जिनका हदीस में तज़किरा है, तरगीब है। जो मुअल्लिफ हैं उन्होंने इसका लिहाज रखते हुए अहादीस जमा की हैं तो उसकी अपनी इफादियत है। लेकिन क्योंकि हम अब बराह रास्त हदीस को पढ़ना चाह रहे हैं तो हमें जो असल किताबें हैं हदीस की जो बाकायदा मुहद्दिसीन ने मुस्तकिल हैसियत से लिखी हैं हमें उनकी तरफ आना चाहिए। और इब्तिदाई तौर पे अश्शमाइलुल मुहम्मदिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये वाली किताब मुंतखब करें। एक तो ये इमाम तिरमिज़ी रहमतुल्लाह अलैह ने अपनी सनद के साथ मुस्तकिल किताब के तौर पे लिखी है तो ये भी एक इसकी खासियत है। दूसरा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ जो ताल्लुक एक मुसलमान का होना चाहिए अकीदत का, मोहब्बत का, हदीस पढ़ने का इस ताल्लुक के बगैर कोई फ़ायदा नहीं। इसका मतलब अगर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से की मोहब्बत से लबरेज दिल के साथ हदीस नहीं पढ़ रहे तो वो आप ऐसे ही है जैसे कि तारीख की कोई किताब पढ़ रहे हैं या कोई किस्सा कहानियों की किताबें पढ़ रहे हैं तो जो इम्पेक्ट आप पे वो छोड़ेंगी बस उसी तरह का इम्पेक्ट आप ले लेंगे। तो उसका अमलन यानी उतना फ़ायदा शायद नहीं हो। तो हमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ अल्लाह ताला ने जो ताल्लुक़ नसीब फरमाया है ये अल्लाह की बड़ी मेहरबानी है। अल्लाह का एहसान है और शायद सबसे बड़ा एहसान यही है कि हमारा ताल्लुक़ है हमारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ। अब उनकी शख्सियत के बारे में जानना, किसी भी बड़े आदमी की शख्सियत को जब आदमी जानता है तो फिर उसके साथ मोहब्बत और अकीदत और उसके साथ एफिलिएशन बढ़ जाती है। तो हम क्योंकि हदीस पढ़ रहे हैं इसमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बार बार तज़किरा आएगा तो आपकी ज़ात, शख्सियत, आपकी ज़ाती ज़िंदगी के बारे में मालूमात को पढ़ना ये इस हवाले से भी मुफीद है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ जो ज़ाती ताल्लुक़ है वो हमारा अला वजहिल बसीरा डेवलप हो जाए। अला वजहिल बसीरा का मतलब ये होता है कि पूरे शऊर के साथ आप वसल्लम की शख्सियत को पहचान के हम उनके अकीदत में और उनकी मोहब्बत में उनके फ़रामीन को आगे देखें। तो इस हवाले से अश्शमाइलुल मुहम्मदिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसका मुताला मुफीद होगा। तो उनके इस बड़े अच्छे मशवरे से हमने फिर ये वाली किताब मुंतखब की है। तो इसके जो फ़वाइद हैं इंशाअल्लाह वो आप महसूस भी करेंगे। अल्लाह ताला हमें इससे वो फ़ायदा हासिल करने की तौफ़ीक अता फ़रमाए कि जो इसका हकीकी फ़ायदा है। अच्छा, दूसरा इसमें जो इब्तिदाई तौर पे मैं बात करना चाह रहा था कि हदीस पढ़ने का एक ख़ास स्टाइल है। आप क्योंकि बहुत सारे लोग हैं जो 3 साला कोर्स मुकम्मल करके एक लिहाज से दरस निज़ामी का जो आखिरी साल होता है हमारा दौरा हदीस आप उसमें आए हैं।
اور اس میں حدیث پڑھنے کا جو سٹائل ہوتا ہے ہم اس سٹائل کو یہاں پہ سیکھنے کی کوشش کریں گے، اس کی پریکٹس بھی کریں گے، اور اس کی پریکٹس اس طرح کریں گے کہ اگلے سمیسٹر میں ہم جب حدیث کی مطولات پڑھیں، یعنی بڑی کتابیں پڑھیں، تو اس میں عبارت استاد پڑھنے کی بجائے آپ خود عبارت پڑھیں اور استاد اس میں صرف یعنی وضاحت کرتا جائے۔ اس کی پریکٹس مقصود ہوگی۔ اور حدیث جب قرون اولیٰ میں حدیث روایت کی جا رہی تھی تو اس میں محدثین کے ہاں یہ دونوں طریقے رائج تھے، اور اس کا انہوں نے حدیث کی سند میں اظہار بھی کیا۔ مثلا حدیث کی سند میں آپ دو لفظ بار بار دیکھیں گے، ایک یہ دیکھیں گے حدثنا، اور ایک لفظ آئے گا اخبارانہ۔ ان دونوں میں فرق محدثین اس طرح کرتے ہیں کہ جہاں پر حدثنا آئے وہاں پر یہ بیان کیا جا رہا ہے کہ حدیث روایت کی گئی ہے اس طرح کہ استاد حدیث پڑھ رہے تھے اور جو سامنے طلباء بیٹھے تھے، حدیث کے طالب علم بیٹھے تھے، وہ حدیث سن رہے تھے۔ تو یہ گویا کہ استاد کے پڑھنے سے ہی حدیث آگے روایت ہوئی۔ اور اخبارانہ کی جو لفظ استعمال ہوا تو اس کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ یہ اس سچویشن کو بتانے کے لیے ہے، اس ماحول کو بتانے کے لیے کہ جس میں استاد مسند نشین ہے اور طالب علم اس کے سامنے حدیث پڑھ رہے ہیں اور استاد سن رہے ہیں، اور اس سننے میں اگر کہیں پہ کوئی اصلاح کی ضرورت ہے تو استاد صرف اصلاح کرتے ہیں کہ بھئی یہاں پہ ایسے نہیں ہے، ایسے ہے۔ تو اس کا مطلب ہے ایک طالب علم پڑھ رہا ہے اور باقی طلباء سن رہے ہیں۔ تو یہ بھی حدیث روایت کرنے کا ایک طریقہ تھا۔ تو ہمارے مدارس میں یہ دونوں طریقے رائج ہیں، آج بھی رائج ہیں۔ دورہ حدیث میں اگر موقع ملے تو میری خواہش ہوگی کہ آپ جو دورہ حدیث کی کلاس ہے کسی اچھے مدرسے میں جائیں تو وہاں پہ دورہ حدیث کی کلاس میں کوئی کسی ایک سبق میں مہینے میں چاہے ایک بار ہی ہو یا سمیسٹر میں ایک بار ہو، بس اس ماحول میں ایک دفعہ جا کے کچھ وقت گزاریں تو آپ کو وہ حدیث روایت کرنے کی جو جھلک ہے وہ نظر آئے گی۔ اور اس میں زیادہ تر طریقہ یہی ہے کہ شاگرد حدیث پڑھ رہے ہیں اور استاد بیٹھے سن رہے ہیں، اور جہاں پر کہیں وضاحت کی ضرورت پیش آتی ہے، کسی لفظ کا معنی یا کسی بحث میں تحقیق کرنی ہوتی ہے تو استاد وہاں پہ انٹرفیئر کرتا ہے۔ تو یہ دونوں طریقے رائج ہیں، تو ہم بھی اب کیونکہ حدیث پڑھ رہے ہیں تو ہم ان دونوں طریقوں کو سیکھنے کی اور ان کو اپلائی کرنے کی کوشش کریں گے۔ اچھا، اس میں حدیث کے دو حصے ہوتے ہیں، ایک ہوتی ہے سند، مثلا یہ حدیث ہے ہمارے پاس تو اس کی یہ سند ہے، اور اس کے بعد یہ متن ہے، یہ جہاں تک جائے گا یہاں تک یہ متن ہے۔ سند کو پڑھنے کا ایک خاص طریقہ ہے، ہم نے وہ طریقہ بھی، میں آج اس کی کچھ پریکٹس کروں گا آپ کے سامنے، تو آپ اس کو ذرا دیکھیں۔ اگلی یعنی کلاس میں ہم ایک ایک حدیث آپ حضرات سے اسی پریکٹس کے مطابق پڑھائیں گے بھی۔ مثلا دیکھیں یہ حدثنا، آپ میں سے کوئی بتا دیں کہ اس جملے کی ترکیب کیا ہے؟ حدثنا ابو رجائن، کوئی اس کی ترکیب؟ جی استاد اس میں حدث فعل ہے، نا اس میں مفعول ہے، اور ابو رجائن یہ استاد جی فاعل بن رہا ہے اس کے لیے، فاعل بن حدث رہا ہے، کے لیے۔ بالکل ٹھیک ہے۔ تو اس کا مطلب ہوگا ہمیں بیان کیا ابو رجا نے، یعنی ہمارے سامنے بیان کیا ابو رجا نے۔ اب یہ کون کہہ رہا ہے؟ حدثنا ابو رجائن، یہ کون کہہ رہا ہے؟ ابو رجان حدثنا، ابو رجا کہہ رہے ہیں استاد جی۔ نہیں، ابو رجا تو بیان کر رہے ہیں نا، لیکن جی یہ استاد جی، کون کہہ رہا ہے کہ حدثنا ابو رجائن؟ یہ بھی تو کوئی کہہ رہا ہے نا۔ ابو امام ترمذی۔ امام ترمذی کہہ رہے ہیں، گویا کہ امام ترمذی اپنی سند بیان کر رہے ہیں۔ امام ترمذی یہاں سے اپنی سند بیان کر رہے ہیں کہ میرے استاد جو ہیں وہ ابو رجا ہیں، انہوں نے ہمیں بتایا
कुतैबा इब्न सईद ये मेरे उस्ताद हैं, और उन्होंने मुझे बताया, उनको मालिक बिन अनस ने बताया, उन्होंने रबिया से रिवायत किया, उन्होंने अनस बिन मालिक रजी अल्लाह तआला अन्हु से रिवायत किया। अब इसका मतलब ये है कि इमाम तिरमिजी ये बयान कर रहे हैं। तो हम जब हदीस पढ़ते हैं तो इमाम तिरमिजी तक हदीस पढ़ने वाले की सनद भी तो मिलनी चाहिए कि नहीं। मसलन मैं अगर पढ़ रहा हूँ, तो अगर मैंने बस किताब उठाई है और पढ़ना पढ़ाना शुरू कर दिया है, तो हमारे हदीस के जो इल्म हदीस है उसमें ये काबिल कबूल नहीं है। जो हदीस पढ़ाने वाले हैं उनकी अपनी सनद भी होनी चाहिए। मसलन मैं अगर ये हदीस पढ़ा रहा हूँ, तो मेरा भी कोई उस्ताद होना चाहिए जिसने मुझे इस बात की इजाज़त दी हो कि भाई आप हदीस अब पढ़ा सकते हैं। तो अब मेरी मसलन मैंने हदीस पढ़ी है मुफ्ती तकी उस्मानी साहब से, या वहाँ के जो असातिज़ा हैं उनसे। उन्होंने हदीस पढ़ी है अपने उस्ताद से, उन्होंने हदीस पढ़ी है अपने उस्ताद से, और हमारी ये बर्रे सगीर की जो सनद है ये शाह वलीउल्लाह रहमतुल्लाह अलैह से गुजरती है। अब शाह वलीउल्लाह रहमतुल्लाह अलैह तक हमारी कोई भी, आपको कोई भी मुहद्दिस जो शेखुल हदीस के मर्तबे या हदीस के उस्ताद के मर्तबे पर बैठे हों, आप जाके उनसे पूछें कि आपकी सनद क्या है, तो वो आपको सनद बताएंगे। और बरे सगीर में हमारे जितने भी मसालिक हैं, खा वो बरेलवी मकतबा फ़िक्र से हों, खा वो अहले हदीस मकतबा फ़िक्र से हों, या देवबंदी मकतबा फ़िक्र से हों, जब वो अपनी हदीस की सनद बयान करेंगे जो बरे सगीर में मौजूद है, तो वो इमाम शाह वलीउल्लाह रहमतुल्लाह अलैह तक जाएगी। गोया कि ये मरकज़ हैं बरे सगीर की असनाद का। अ, अब इमाम शाह वलीउल्लाह तक जो वास्ते आते हैं, ये यहाँ तक सनद हो गई। अब इमाम शाह वलीउल्लाह रहमतुल्लाह अलैह वो अपनी सनद फिर आगे मुहद्दिसीन तक लेकर जाते हैं। मुहद्दिसीन का मतलब इमाम बुखारी तक, इमाम तिरमिजी तक, इमाम मुस्लिम तक लेकर जाते हैं। अब वो कैसे लेकर जाते हैं, उन्होंने ये हदीस क्योंकि अरब में पढ़ी थी, मदीना मुनव्वरा में पढ़ी थी, वहां पर उनके जो शेख हैं जिनसे उन्होंने हदीस पढ़ के इजाजत ली थी, उनकी सनद पूरी की पूरी हदरत इमाम बुखारी तक है। जब आपने ये सनद सारी इमाम बुखारी तक बयान कर दी, तो बुखारी से आगे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक की सनद ये बुखारी के अंदर मौजूद है। तो जब हम हदीस पढ़ते हैं तो उसमें इस सनद का एहतमाम करते हैं। और ये सनद गोया के एक किस्म का ताल्लुक हमारा एक जंजीर है कि जिसके ज़रिए हम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ जुड़ जाते हैं। हमारा ताल्लुक जुड़ता है इन वास्तों के ज़रिए। और ज़ाहिरी बात है कि इससे फिर हदीस की अथेंटिकेशन भी यानी वजूद में आती है। अब ये जो सनद हम अभी देखेंगे कि मसलन मैं ये हदीस अभी शुरू कर रहा हूँ, तो मेरी सनद शाह वलीउल्लाह तक, उनकी सनद इमाम तिरमिजी तक, और इमाम तिरमिजी से आगे सनद ये मौजूद है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक। ये सनद क्या हदीस को ज़ईफ या सही कहने के लिए सारी की सारी सनद को छानना पड़ेगा? क्या ख्याल है आप हजरात का? इसमें जो 20-30 वास्ते आते हैं सारे के सारे, तो क्या उन सब को अथेंटिकेट करके तो हम हदीस पर हुक्म लगाएंगे कि ये ज़ईफ है या सही है या मौजू है या हसन है? क्यों जी? नहीं, जो साहिब अल्लाह किताब है ना उससे अल्लाह का ऊपर। ठीक हाँ है। जी, जो साहिब उसका जी किताब है उससे किताब ऊपर ही करेंगे। हाँ जी। हाँ, बिल्कुल ठीक है। देखें, जब ये दौरे तदवीन के बाद ये अथेंटिकेटेड बुक्स, मुस्तनद किताबें ये वजूद में आ गई, और हदीस का तकरीबन सारा ज़ख़ीरा इनमें समो दिया गया, तो फिर इनके बाद ये किताबें आगे हदीस को मुंतकिल करने का जरिया बनी। इससे पहले अफराद थे, अशखास थे, रावी थे, जो हदीस को आगे मुंतकिल करने का बुनियादी सोर्स थे। तो हम उन अशखास की हालात देखकर उनकी अथेंटिकेशन करते थे, उनकी तौसीक और तज़यीफ़ करते थे।
اور اس میں پھر اگر راوی ضعیف ہوتا تو ہم حدیث پر ضعف کا حکم لگاتے، اگر راوی عادل ہوتا، مضبوط ہوتا، ثقہ ہوتا تو ہم حدیث پر صحت کا یا حسن ہونے کا حکم لگاتے۔ تو یہ دور تدوین سے پہلے پہلے جو 1.5 2 صدیاں 2.5 صدیاں گزری ہیں، اس میں حدیث کی اتھینٹیکیشن، اس کے صحت اور ضعف کا تعلق راوی تھے، محدث تھے۔ لیکن جب یہ ود دا پیسج آف ٹائم یہ احادیث کی کتابیں وجود میں آ گئی اور یہ چھاننی سے، بہت باریک چھاننی سے گزار کے اتھینٹیکیٹ ہو گئی، ان پر بحث ہوئی، ان کو پرکھا گیا، محدثین جو انہوں نے کتابیں لکھی ان کی عدالت کو چیک کیا گیا، ان کی ثقافت دیکھی گئی، اور کتابوں میں جو روایات ہیں ایک ایک روایت کو پرکھا جانچا گیا، اور پھر ان کتابوں کو اتھینٹیکیٹ کر دیا گیا کہ یہ کتابیں قابل اعتماد ہیں، مستند ہیں۔ تو پھر آگے والی جو سند ہے، یہ سند صرف برکت کے لیے رہ گئی۔ اب ہمارے ہاں جو سند کا اہتمام کیا جاتا ہے، یہ صرف اپنی نسبت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک منتقل کرنے کے لیے اور ان کے ساتھ تعلق جوڑنے کے لیے اس سند کا اہتمام کیا جاتا ہے، اور یہ بھی کوئی چھوٹی بات نہیں ہے، یہ بڑی اہم بات ہے۔ لیکن جو حدیث کے صحت اور ضعف کا تعلق ہے وہ پھر دور تدوین تک ان کتابوں میں رہ گیا۔ تو آپ نے اگر اتھینٹیکیٹ کرنا ہے حدیث کو، تو آپ اس سے پہلے کے جو رجال ہیں جو اسناد میں آ گئے، آپ ان کو دیکھیں گے اور ان کی بنیاد پر حدیث پر صحت اور ضعف کا حکم لگائیں گے۔ آج کوئی آدمی یہ کہے کہ بخاری کے بعد کے جو فلاں 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 محدث تھے وہ ضعیف تھے، اس لیے بخاری کی یہ والی روایت جو انہوں نے بیان کی ہے یہ ضعیف ہے، تو اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ تو دور تدوین یہ گویا کہ نقطۂ انتہا ہے سند حدیث یا فن اسماء الرجال یا حدیث کے صحت اور ضعف کے علم کے سیچوریٹ ہونے کا۔ یہ علم وہاں پر سیچوریٹ ہو گیا، اس کا پیمانہ لبریز ہو گیا۔ تو اس بات یہ بڑی اہم بات ہے، یہاں پر ہماری جو سند ہے اس کی اہمیت بھی واضح ہوتی ہے اور اس کی پوزیشن بھی واضح ہو جاتی ہے کہ ہم اس کی بنیاد پہ حدیث پر صحت اور ضعف تو نہیں لگا رہے، لیکن بہرحال یہ ایک تعلق جوڑنے کی اور ایک نسبت قائم کرنے کا بڑا ذریعہ ہے۔ اس کا اظہار ہم جب حدیث کی سند پڑھتے ہیں تو اس میں بھی کرتے ہیں۔ مثلا جب ہم حدیث پڑھتے تھے تو بخاری عام طور پہ بخاری پر زیادہ فوکس کیا جاتا ہے، اصح الکتب بعد کتاب اللہ، اس کو یہ لقب دیا گیا۔ تو بخاری پڑھانے والے استاد ہیں ان کو شیخ الحدیث بھی کہا جاتا ہے، اور ظاہری بات ہے ان کا مقام اور مرتبہ بھی اسی طرح ہوتا ہے۔ تو اس میں یہاں حدیث پڑھنے سے پہلے جو طالب علم ہے وہ یہ جملہ بولا کرتا تھا، بِسَنَدٍ مُتَّصِلٍ مِنَّا۔ یہ جو دیکھیں 3 لفظ ہیں، بِسَنَدٍ مُتَّصِلٍ مِنَّا، کہ سند جو متصل ہے ہم سے، الامام الہمام، امام جو بھی آپ نے لقب دینا ہے کسی امام کو، مثلا محمد بن اسماعیل البخاری، کہ مجھ سے جو سند ہے وہ اتصال کے ساتھ امام بخاری تک جا رہی ہے، اور اس سند کے ذریعے، اس سند کے ساتھ، بسندن، اس سند کے ساتھ میں یہ روایت بیان کر رہا ہوں۔ تو یہ حدیث کا جب ہم یعنی سبق شروع کرتے تھے تو پہلی حدیث میں ہم یہ پڑھ لیتے تھے، اور پھر آگے جب ہم پڑھتے تھے تو اس میں یہاں حدثنا سے پہلے ہم پڑھتے تھے قال، قال حدثنا۔ اب میں اگر حدیث پڑھ رہا ہوں تو میں شروع میں کہہ رہا ہوں قال حدثنا ابو رجاء۔ اب قال کہا، کس نے کہا؟ کیا خیال ہے آپ لوگوں کا؟ یہ حدثنا سے پہلے قال کہنے کا کیا فائدہ ہے؟ یعنی کہ ترمذی، امام استاد ترمذی کہہ رہے ہیں، امام ترمذی نے کہا۔ ہاں، یہاں پر ہوا ضمیر امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ کی طرف لوٹے گی، اور گویا کہ میں کہہ رہا ہوں کہ میں بسند متصل منا الی الامام محمد بن عیسیٰ الترمذی رحمہ اللہ تعالی قال،
یہ قالا اس کے بعد آئے گا، یعنی میں اپنی سند کے ساتھ جو عادت یعنی امام ترمذی تک جا رہی ہے اس سے یہ بیان کر رہا ہوں کہ قالا انہوں نے فرمایا۔ اب حدثنا جہاں پر بھی آئے گا ہم اس سے پہلے قالا کہیں گے۔ مثلا میں کہتا ہوں قال حدثنا ابو رجائن، کہا امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے کہ ہمیں بیان کی یہ بات ابو رجا نے، جن کا نام قتیبۃ بن سعید یہ تھا، ان مالک ابن انس، انہوں نے یہ روایت کی مالک بن انس سے، ان ربیعہ بن ابی عبد الرحمن، انہوں نے روایت کی یہ ربیعہ بن عبد الرحمن سے، ابی عبد الرحمن سے، ان انس بن مالک، اور ربیعہ روایت کرتے ہیں انس بن مالک سے، انہ سمعہ یقول، کہ انس بن مالک نے، انس بن مالک نے سمعہ سنا ہو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو، یقول وہ فرما رہے تھے، نعم ربیعہ نے سنا انس بن مالک کو کہ وہ فرما رہے تھے، یہ ہو ضمیر انس بن مالک کی طرف جائے گی۔ انس بن مالک کہہ رہے تھے، یہ واقعہ بیان کر رہے تھے، کان یا یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ کر رہے تھے، کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لیس بالطویل البائن۔ اب یہ جو سند ہے ہم سند کو اس طرح پڑھیں گے۔ اچھا اس کی ایک اور مثال یہ آگے دیکھیں، یہاں پر تو ان آیا نا، حدثنا پہ ایک دفعہ آیا، پھر اس کے بعد ان 3 دفعہ آیا، تو ایسی روایت کو جس میں ان آ رہا ہو ہم اس کو کہتے ہیں ان انا، یعنی ایسی روایت جو ان سے روایت کی جا رہی ہے۔ لیکن آگے آپ سند دیکھیں، یہ دیکھیں حدثنا حمید بن مسعدۃ البصری حدثنا، اب یہ حدثنا پھر دوبارہ آیا، اب یہاں پر حدثنا زیادہ آئے گا تو ہم ہر حدثنا سے پہلے قالا کہیں گے۔ ہم دے مثلا میں یہ کہتا ہوں قال حدثنا حمید بن مسعدۃ البصری قال حدثنا، پھر یہاں پر قالا کہیں گے، حالانکہ یہاں پر مذکور نہیں ہے، یہاں پر پہلا قالا ہم حضرت امام ترمذی کی طرف کہہ رہے تھے کہ امام ترمذی نے فرمایا کہ مجھے حمید بن مسعدہ نے بتایا، اور پھر حمید بن مسعدہ قالا کہہ رہے ہیں حدثنا عبد الوہاب الثقفی، کہ ہمیں عبد الوہاب الثقفی نے بتایا۔ اب یہ قالا جو دوسری حدثنا سے پہلے آئے گا یہ حمید کی طرف ہوگا، تو حدثنا اخبرنا یہ الفاظ جو آئیں گے اس سے پہلے ہم قالا کا اضافہ کریں گے۔ مثلا یہ ہے قال حدثنا محمد بن بشار یعنی العبدیہ، قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبۃ عن ابی اسحاق قال سمعت البراء بن عازب یقول۔ اب یہ 3 دفعہ حدثنا آیا تو ہم نے اس سے پہلے قالا کا اضافہ کیا۔ اسی طرح جو آگے روایہ حدثنا تو اس کے شروع میں ہم قالا کا اضافہ کریں گے۔ اچھا، اور اسی طرح اخبرنا جب آئے گا تو اس کے شروع میں بھی کریں گے۔ اسی طرح انبأنا ایک لفظ ہے، انبأنا، نبا سے نکلا نبا کا مطلب ہوتا ہے خبر، انبأ کا مطلب ہوتا ہے خبر دینا، اخبارہ کے معنی میں ہے، تو انبأنا کا لفظ بھی آتا ہے سند کے اندر، تو اس کے شروع میں بھی ہم قالا کہیں گے، لیکن ان کے شروع میں ہم قالا نہیں کہیں گے، کیونکہ وہ تو روایت کر رہے ہیں اور اس میں انہوں نے کسی فعل کا استعمال نہیں کیا، تو وہ ہم ایسے ہی پڑھ دیں گے ان مالک ابن انس ان ربیعہ بن ابی عبد الرحمن۔ تو یہ سند کو پڑھنے کا طریقہ ہوگا۔ تو آج ہم 2-3 اسناد میں پڑھ کے سناتا ہوں، تو انشاءاللہ امید ہے کہ اگلی کلاس میں آپ حضرات اس کو یعنی اس کی پریکٹس کر لیں گے۔ اچھا ایک بات تو یہ ہو گئی سر، ایک سوال اگر اجازت دے تو۔ جی اجازت ہے ڈاکٹر صاحب، فرمائیں۔ بڑی مہربانی۔ اچھا سر، اس میں انا جو حدیث ہے جس میں انا ہے، پھر حدثنا ہے، اخبرنا ہے، یا انبانا ہے، بات تو ایک ہی ہے۔ مثلا یہ قال حدثنا ابو رجا قتیبہ بن سعید ان مالک بن انس، مطلب تو اس کا یہی ہے نا کہ قتیبہ بن سعید وہ اپنی اگلے مالک بن انس سے روایت کرتے ہیں، وہ ربیعہ بن ابی عبد الرحمن سے روایت کرتے ہیں، مطلب تو یہی ہے۔ اور حدثنا وہ ایک ہی بندہ کہتا ہے
مثلا امام جو ہے وہ ترمذی کہتے ہیں کہ میں نے ابو رجا سے کیا، پھر آگے کہہ دیجئے حدثنا، یعنی کہ ابو رجا کہتے ہیں مجھے بتایا مالک بن انس نے. تو ان میں فرق کیا ہوگا؟ انا میں، حدثنا میں، اخبرنا میں اور انبانا. جزاک اللہ خیر. ٹھیک ہے. دیکھیں اس کا فرق کافی سارا ہے. حدثنا اخبرنا کا فرق تو میں نے آپ کو بتایا کہ حدثنا کا عام طور پہ یہ ہوتا ہے کہ استاد پڑھ رہے ہیں اور شاگرد سن رہے ہیں. اب اس میں اتھینٹیکیشن زیادہ ہے، کیونکہ جب استاد پڑھے گا تو ظاہری بات ہے وہ پورا متنبع ہوگا، پوری توجہ سے پڑھے گا، تو حدیث کے الفاظ بھی پورے احتیاط کے ساتھ آگے کنوے ہوں گے، تو اس میں زیادہ اتھینٹیکیشن ہے. اخبارانہ میں سچویشن یہ بنتی ہے کہ جو شاگرد ہے وہ پڑھ رہا ہے. اب وہ جب پڑھ رہا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ یعنی امکانات میں یہ بھی ہے کہ استاد کی توجہ کہیں ادھر ادھر ڈائیورٹ ہو گئی ہے، کوئی لفظ ایسا نکل گیا ہے کہ جو اس کے نوٹس میں نہیں آیا. اس کے امکانات بڑھ جاتے ہیں، اگرچہ محدثین کے ہاں یہ یعنی مزاج تھا کہ جب وہ حدیث پڑھتے تھے تو پھر ان کی ساری توجہات اسی طرف ہوتی تھی. اچھا، ایک فرق تو یہ ہے. ایک فرق یہ بھی ہے کہ حدثنا اور اخبارنا، انبأنا، یہ الفاظ جہاں پہ آ جائیں اس کا مطلب یہ ہے کہ استاد اور شاگرد بالکل آمنے سامنے بیٹھے ہیں اور حدیث روایت ہو رہی ہے. لیکن ان مالک ابن انس اس میں وہ سچویشن نہیں معلوم ہو رہی. ہو سکتا ہے کہ یہ انہوں نے خط کے ذریعے کیا ہو سکتا ہے کہ یہ انہوں نے یعنی کوئی اور طریقہ اختیار کیا، ان کی کوئی لکھی ہوئی کتاب ان کے پاس پہنچ گئی ہو تو انہوں نے پھر ان کے ذریعے روایت کیا، میں اس سے روایت کرتا ہوں، اور انہوں نے سماع کیا ہو. حدیث کے اندر اصل جو سماع ہے یہ بڑی اہم چیز ہے. اب آگے جب ہم سند پڑھیں گے تو اس میں مختلف الفاظ آئیں گے. اس میں ایک لفظ یہ بھی آئے گا، اخبارنا قراءتن علیہ وانا اسمع. مثلا یہ ہماری اس وقت ہم کلاس میں 22 لوگ موجود ہیں. اب اس میں ایک ہمارے جو دوست ہیں وہ حدیث پڑھ رہے ہیں، ہم باقی کیا کر رہے ہیں؟ ہم تو نہیں پڑھ رہے، ہم سن رہے ہیں. اور وہ سن کیا رہے ہیں کہ استاد پر حدیث پڑھی جا رہی ہے اور ہم اس کو سن رہے ہیں. اب اس میں حدیث کے امکانات، کسی لفظ کے چھوٹ جانے کے امکانات اور زیادہ بڑھ جاتے ہیں، اور اس کو پھر راوی جب بیان کرتا ہے تو وہ اس سچویشن کو بتاتا ہے. یہ دیانتداری کا تقاضا ہے کہ وہ بتاتا ہے کہ میں نے جو حدیث یہ روایت کی ہے یہ اس طرح روایت کی ہے کہ استاد کے سامنے پڑھی جا رہی تھی، قراءتن علیہ، ان کے سامنے پڑھی جا رہی تھی، وانا اسمع، اور میں سن رہا تھا. میں پڑھنے والے میں نہیں تھا، میں سامع تھا، سن رہا تھا، میں آبزرو کر رہا تھا. اب وہ حدیث روایت کر رہے ہیں تو اس سچویشن کو بھی بتا رہا ہے، اپنی پوزیشن بھی واضح کر رہے ہیں. تو حدیث کے اندر یہ سند کے اندر جو الفاظ آ رہے ہیں، ابھی کل والی کلاس میں مولانا امیر حمزہ صاحب جو آپ کو علوم الحدیث پڑھائیں گے اس میں یہ سب چیزیں وہ آپ کو پڑھائیں گے اصول حدیث میں، کہ بھئی کون سا لفظ آ جائے تو اس سے کیا مراد ہوتی ہے، حدیث کے سند کے اندر کون سا لفظ آ جائے تو اس کی کیا حیثیت ہوتی ہے. تو اس میں آپ اس کو ذرا زیادہ واضح انداز میں دیکھ لیں گے. سند کے اندر آنے والے الفاظ، ٹھیک ہے، یہ اس حد تک بات ٹھیک ہے کہ روایت ہی ہو رہی ہے نا. ابو رجا بیان کر رہے ہیں مالک بن انس سے، اور وہ بیان کر رہے ہیں ربیہ سے، اور وہ بیان کر رہے ہیں انس بن مالک سے. روایت تو ہو رہی ہے، لیکن ان کے الفاظ کے اندر جو سچویشن کو سمویا ہے محدثین نے وہ بھی بڑی اہم چیزیں ہیں. اسی لیے ایک آپ نے اب جب آپ اصول حدیث پڑھیں گے تو اس میں ایک راوی کا ذکر آئے گا، مدلس یا مدلس راوی. مدلس راوی کسے کہتے ہیں؟ کہ جو اپنی سند میں کسی کمزوری کو چھپانے کے لیے جان بوجھ کے سند کے اندر کوئی ایسی مبہم سی تبدیلی کرے کہ جو عام لوگ اس کو نہ پکڑ سکیں، کوئی ماہر اس کو دیکھے. مثلا اس نے جس استاد سے حدیث پڑھی ہے وہ راوی، ظاہری بات ہے وہ راوی ہے جس سے حدیث پڑھی ہے، وہ کمزور تھا، ضعیف تھا، وہ ثقہ نہیں تھا، اور اس کا جو استاد ہے یعنی اس کا دادا استاد وہ ثقہ ہے،
اب اس نے کیا کیا، پڑھی تو اس نے اپنے استاد سے سی، لیکن اس کو چھپا کے تو نسبت اس سے اوپر والے استاد کی طرف کر دی، شیخ کی طرف کر دی۔ دونوں ہم اثر بھی ہیں، ایسا عام طور پہ ہوتا ہے۔ اب اس کو کہتے ہیں مدلس راوی۔ اب اگر کسی راوی کے بارے میں تدلیس ثابت ہو جائے کہ اس نے یہ معاملہ کیا ہے، ظاہری بات ہے یہ خیانت ہے، تو اب اس سے جو روایت ان سے ہوئی ہے، یعنی وہ روایت کر رہا ہے کوئی جو ان سے کر رہا ہے، انا ہے، وہ روایت قابل قبول نہیں ہے۔ ہم اس کو کہتے ہیں کہ مدلس کا انا قابل قبول نہیں ہوتا۔ اب دیکھیں یہ سارا مدار انہی الفاظ پر ہے، تو محدثین نے اس میں امانت و دیانت کا اتنا خیال رکھا ہے کہ الفاظ بھی ایسے استعمال کیے ہیں جس سے حدیث کی روایت کرنے کی کیفیت کو اجاگر، یعنی اس سے اشارہ ملتا ہو کہ بھئی یہ روایت اس طرح ہوئی ہے۔ بہت ساری روایات میں آپ کو ملے گا کہ یعنی ان، مثال کے طور پہ ان مالک ابن انس کتابتن، آگے وہ لفظ کا اضافہ کرتے ہیں کہ کتابتن، اس کا مطلب یہ ہے کہ مالک بن انس کے ساتھ ان کی ملاقات نہیں ہوئی، بلکہ کوئی خط بھیج کے انہوں نے یہ حدیث ان کی طرف روایت کی ہے۔ اب ملاقات ہونا نہ ہونا، محدث اور راوی یعنی راوی اور مروی کی ملاقات ہونا نہ ہونا، اس پہ حدیث کی سند پہ بڑا اثر پڑتا ہے۔ تو یہ الفاظ یعنی ان کا مفہوم میں یہ کیفیات ساری کی ساری سموئی گئی ہیں، اور ان کا ایک پورا بیک گراؤنڈ ہے، اور وہ بیک گراؤنڈ آپ علوم الحدیث میں مولانا امیر حمزہ صاحب کل انشاءاللہ اس کی کلاس ہوگی، تو اس میں وہ آپ کو سمجھائیں گے انشاءاللہ۔ جی ڈاکٹر صاحب۔ جی بہت شکریہ سر، جزاک اللہ۔ اچھا جی، یہ کچھ بنیادی باتیں تھیں جو ہم اس میں آبزرو کریں گے۔ ٹیکنیکل بھی ہیں کیونکہ ہم حدیث پڑھ رہے ہیں تو اس کی پریکٹس بھی کرنی ہے، ساتھ ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حالات بھی دیکھنے ہیں۔ تو میں برکت کے لیے 2-3 احادیث آج پڑھتا ہوں، اگلی کلاس میں انشاءاللہ ہم اس کو مزید آگے بڑھائیں گے۔ باتیں بہت ساری ہیں لیکن یہاں تک میرا خیال ہے کہ یہ ہماری ضرورت کی ہیں، اور ساتھ ساتھ ہم کچھ چیزیں کرتے رہیں گے۔ ہاں جی، ایک دفعہ پھر درود شریف پڑھ لیں۔ اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہاں جی، قال الحافظ ابو عیسیٰ محمد بن عیسیٰ بن ثورۃ الترمذی، جو 3 سالہ ہمارے کورس کے شرکاء ہیں، انہوں نے اس بات کی پریکٹس کی ہوئی ہے کہ سند میں ناموں کو کیسے پڑھنا ہے، تو امید ہے کہ ان کو یہ میرے پڑھنے میں کچھ جو ٹیکنیکل چیزیں ہیں وہ سمجھ آ رہی ہوں گی، لیکن میں ان کی وضاحت بھی کر دیتا ہوں۔ پہلا باب ہے باب ما جاء فی خلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وفیہ حدیثاً۔ وفیہ حدیثاً کے درمیان میں یہ 14 لکھا ہوا ہے، انہوں نے عربی میں لکھنے کی بجائے اس کو ایسے ہی لکھ دیا ہے، یعنی اس باب میں 14 احادیث ہیں۔ تو آپ نے نحو کے اندر اعداد کو پڑھنے کا طریقہ سیکھا ہوگا، تو آپ میں سے کوئی بتا سکتے ہیں کہ اس 14 کو ہم نے کیا پڑھنا ہے؟ اربعۃ عشر۔ ہاں، 14 حدیثاً، یہ 14 یہ ممیز ہوگا، حدیثاً اس کی تمیز بنے گا۔ جو عدد کے اندر عدد ہوتا ہے وہ ممیز ہوتا ہے، اور جو اس کے آگے معدود ہوتا ہے یعنی جس چیز کو گنا جاتا ہے اس کو ہم تمیز کہتے ہیں۔ تو ہم یہ پڑھیں گے وفیہ 14 حدیثاً، اور اس میں 14 احادیث ہیں۔ اچھا جی، اب وہ میں نے جو بتایا کہ بسند متصل منا یا منی، کیونکہ میں بیان کر رہا ہوں تو منی الی الامام ابی عیسیٰ محمد ابن عیسیٰ الترمذی، یہ میں ان کا نام پورا میں نے پڑھا ہے۔ تو میں بتا رہا ہوں کہ مجھ سے سند جو کہ متصل ہے، مجھ سے آگے
امام ابو عیسیٰ محمد بن عیسیٰ الترمذی تک میں اس سند کے ساتھ اب یہ روایت بیان کر رہا ہوں. قال، اب یہ قال میں نے یہاں پہ اضافہ کیا. قال حدثنا ابو رجاء قتیبۃ بن سعید. اچھا، جن لوگوں نے نحو پڑھی ہے آپ یہ بتائیں کہ ابو رجاء، یہ تو مضاف مضاف الیہ بن گیا اور مضاف الیہ بن گیا حدثہ کا فاعل. یہ قتیبۃ بن سعید کیا بن رہا ہے اس جملے میں؟ اس کا کیا تعلق ہے؟ اس کا یہ بدل بن رہا ہے. بدل بن رہا ہے. ہم نے توابع پڑھے تھے، توابع. یہ جو مفتی عثمان صاحب نحو مولانا محفوظ الرحمان صاحب نحو پڑھائیں گے اس میں آپ کو یہ چیزیں ایک دفعہ ریوائز ہو جائیں گی. تو توابع میں بدل اور مبدل منہو ہم نے پڑھا تھا، اور اس میں یہ تھا کہ ایک غیر معروف نام کے بعد اگر معروف نام ذکر کیا جائے یا معروف نام کے بعد غیر معروف نام ذکر کیا جائے تو وہ دونوں کیونکہ مصداق ان کا ایک ہوتا ہے تو وہ آپس میں بدل مبدل منہو بنتے ہیں. تو ابو رجا کون ہے؟ ابو رجا یہ تو کنیت ہے، ان کا نام کیا تھا؟ قتیبۃ بن سعید، یہ ان کا نام تھا. تو ہم اس وقت آپ نے ترجمہ بھی سیکھا ہوگا، تو اس کا ترجمہ یہ ہوا کہ مجھ سے بیان کیا، ہمارے سامنے بیان کیا ابو رجا نے، یعنی قتیبہ بن سعید نے. تو یہاں پر ہم یعنی کا لفظ درمیان میں ڈال دیتے ہیں، یا پھر اسی طرح بھی تذکرہ کر دیتے ہیں. ابو رجا قتیبہ بن سعید نے ہمارے سامنے یہ حدیث بیان کی. تو ابو رجا اور آگے میں نے پڑھا قتیبہ بن سعید. یہ قتیبہ یہ مرفوع پڑھا ہے میں نے، تو کسی کو یاد ہے کہ یہ مرفوع کیوں پڑھا ہے اسے؟ یہ چونکہ یہ فائل کا بدل ہے نا اس لیے مرفوع پڑھا جا رہا ہے. ہاں، یہ اس کا جو مبدل منہو ہے وہ مرفوع ہے ابو رجائن، تو اس لیے یہ بدل اور مبدل منہو کا اعراب ایک ہوتا ہے، تو اس لیے ہم نے اس کو قتیبۃ بن مرفوع پڑھا ہے. تو قال حدثنا ابو رجاء قتیبۃ بن سعید عن مالک بن انس عن ربیعہ بن ابی عبد الرحمن عن انس بن مالک. تو حامد سجاد صاحب، آپ کے علاوہ کوئی اور یہ بتائیں کہ یہ میں نے پڑھا ان ربیعہ، ان یہ حرف جر ہے، ربیعہ یہ میں نے منصوب پڑھا ہے، تو اس کی کیا وجہ ہے؟ یہ غیر منصرف. منصرف ہے. غیر منصرف. ہاں جی، یہ غیر منصرف ہے. تو علم ہے اور یہ آئے تانیث آخر میں آ رہی ہے تو اس کو ہم غیر منصرف کہتے ہیں. تو غیر منصرف میں پہ کسرہ نہیں آتا، تو اس وجہ سے ہم نے ان ربیعہ پڑھا ہے. حالانکہ ہونا ربیعتی تین ہی چاہیے تھا، لیکن کسرہ اور تنوین کیونکہ غیر منصرف پر نہیں آتا تو اس لیے ہم نے ان ربیعہ بن ابی عبد الرحمن عن انس بن مالک پڑھا. جری حالت بھی فتح کے ساتھ ہی ہے. جی بالکل ٹھیک ہے. اس کی حالت جری حالت نسبی کے تابع ہے، ہم اس کو ٹھیک کہتے ہے. ہیں حالت جری حالت نسبی کے تابع ہے. تسبیح کے ساتھ بھی. اچھا جی، یہ میں نے سند پڑھی ہے اور اس میں بن 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 کا لفظ آیا، تو بن کا اعراب کیا ہوتا ہے؟ یہ صرف جو سند سے متعلقہ چیزیں ہیں میں اس کو آج دہراؤں گا تاکہ ہم آگے سند پڑھیں تو اس میں یہ چیزیں بار بار دہرانی نہ پڑیں. تو آپ میں سے کوئی بتا دیں کہ جب بن کا لفظ آ جائے یا بنت کا لفظ آ جائے تو اس کا اعراب کیا ہوتا ہے؟ یہ مضاف بنے گا نا سر، یہ ماں ابن قبل کے لیے عبدالرحمن. صفت ہوتا ہے اور صفت ماں بنتا ہے بعد اس کے میں. لیے مضاف. جی ثاقب صاحب، یہ ماں قبل کے لیے صفت ہے اور ماں بعد کے لیے مضاف ہے. مثلا یہ ہے قتیبہ بن سعید، یہ قتیبہ بن اس کی صفت ہے، تو موصوف صفت کا اعراب ایک ہوتا ہے، تو اس لیے ہم پڑھیں کہ قتیبہ بن سعید. یہ ہم نے مجرور پڑھا کیونکہ بن اپنے ماں بعد کے لیے مضاف ہے اور سعید مضاف الیہ بنا. تو مضاف الیہ مجرور ہو.
تو مضاف الیہ مجرور ہوتا ہے. تو اب میں پڑھتا جاتا ہوں اور میں پوچھوں گا آپ سے کہ میں نے یہاں پہ زبر زیر پیش کیوں پڑھی ہے، تو آپ ذرا جلدی جلدی اس کا جواب دیں گے. حدثنا ابو رجاء، یہ رجاء یہ مجرور پڑھا ہے میں نے، کیوں پڑھا ہے؟ مضاف الیہ. مضاف الیہ. مضاف الیہ ہے کس کا؟ ابو کا. ابو کا. ٹھیک ہے. قتیبہ تبنو، یہ نون کے اوپر پیش پڑھا ہے میں نے، مرفوع پڑھا ہے، کیوں؟ صفت. صفت ہے کس کی؟ صفت قتیبہ کی. قتیبہ. قتیبہ کی صفت ہے اور وہ مرفوع ہے، تو ابنو یہ بھی مرفوع ہوگا. قتیبہ بن سعید. ٹھیک ہے. ان مالک ابن انس، یہ ابنی نون کے نیچے میں نے یہ زیر پڑھی ہے، کیا وجہ ہے؟ کیونکہ مالک کی صفت ہے اور مالک مجرور ہے. ہاں، یہ ان کی وجہ سے مالک یہ مجرور ہے، تو یہ بن اس کی صفت ہونے کی وجہ سے یہ بھی مجرور ہو گئی. جی اور انسن، یہ انسن کیوں مجرور ہے؟ یہ مضاف الیہ ہے. یہ کس کا مضاف الیہ ہے؟ ابن انس. ابنو کا. ابنو ہاں انسن کا نہیں، بن کا. ابن کا. ہاں جی ابن کا. تو اس کا یہ مضاف الیہ ہے. ٹھیک ہے. جی سر. ان ربیعۃ، یہ ابھی ہم نے ڈسکس کر لیا. ان ربیعۃ ابنا ابی عبد الرحمن پڑھیں گے کہ ربیعۃ ابنی ابی عبد الرحمن پڑھیں گے؟ ربیع تبنی. تب نہیں آئے گا. ربیعۃ تبنی آئے گا. تو وہ محلن مجرور ہے نا. ہاں جی، یہ اصل میں مجرور ہی تھا، تو اس کی صفت بن رہا ہے بن، تو یہ نی اس کا صفت ہونے کی وجہ سے مجرور ہوگا. ان ربیعۃ ابنی ابی عبد الرحمانی، یہ ابی کیا ہے، مجرور کے منصوب؟ مجرور. یہ مجرور. مجرور ہے. تو اگر منصوب ہوتا تو کیا ہوتا؟ ابا ہوتا. با. ابا ہوتا. تو ابی مجرور ہے. تو اس کے مجرور ہونے کی وجہ؟ بن کے لیے مضاف مضاف. ہاں، مضاف یہ الیہ. مضاف الیہ ہے بن کا. تو بن کا ہم۔ اعراب آپ لوگوں کو امید ہے کہ سمجھ آ رہا ہوگا. اچھا، میں اب یہ نام دوبارہ پڑھ رہا ہوں اوپر والا. قال الحافظ ابو عیسیٰ محمد ابنو کے محمد ابنی، ان دونوں میں سے کیا ٹھیک؟ محمد ابن. محمد ابنو، یہ مرفوع کیوں؟ وجہ؟ ابو کے یہ لیے تو بدل بن فاعل گیا. ہے نا. بدل. ہاں، یہ ابو کا جو کہ یہ قالا کا بن رہا ہے، فاعل بن رہا ہے. فاعل بن رہا ہے، یہ اس کا بدل ہے. تو عطف بدل اور بیان بھی ہو مبدل سکتا منہ، ہے. عطف بیان بھی ہو سکتا ہے، بالکل ٹھیک جی. ہے، عطف بیان بھی ہو سکتا ہے. تو مبین عطف بیان ہو یا بدل مبدل منہ ہو، ان دونوں کا اعراب ایک ہوتا ہے. اس لیے یہ محمد ابن نو، تو یہ نو کیوں مرفوع ہے؟ یہ صفت ہے محمد کی، وہ موصوف ہے. ٹھیک ہے. قال الحافظ ابو عیسیٰ محمد بن عیسیٰ بن سورتا. تو ایک منٹ، اب بولے گا کوئی نہیں، جس کو میں کہوں گا وہ بولیں گے. شاہ ولی صاحب، شاہ ولی خان صاحب، مدینہ منورہ سے، آپ نے ہماری حاضری بھی لگانی ہے سب کی. تو یہ بتائیں کہ یہ کیا پڑھنا ہے اس پہ، ای سب نی ای سب نا؟ یہ سب نہیں. شاہ ولی صاحب، آپ کا مائک بند ہے. اچھا چلے. احمد شمائل صاحب، آپ بتائیے کہ یہ ای سب نی کہ ای سب نا؟ ای سب نہیں ہونا چاہیے، کیوں؟ کیونکہ ابن جو ہے وہ صفت ہوگی عیسیٰ کی، اور عیسیٰ جو ہے وہ مجرور مجرور ہے. ہے. مجرور ہے بن کا مضاف الیہ ہونے کی وجہ سے. جب یہ مجرور ہے تو اس کی صفت بھی مجرور ہوگی، بالکل ٹھیک ہے. دو تین ای بن سب جائے نی سورتا، احمد صاحب یہ سورتا، گا.
ये मैंने यहाँ पे नसब पढ़ा है, इसकी क्या वजह है? ये अस्सौरती होना ये चाहिए कि अस्सौरता? मोनस जी। होने की वजह से इसका जो मजरूर हालत है वो जबर के साथ होगी। हाँ जी, गैर मुसरिफ होने की वजह से। गैर मुस्लिम। तो होना अस्सौरती ही चाहिए था, लेकिन हमने गैर मुसरिफ होने की वजह से इसको अस्सौरता पढ़ा। अच्छा, अब एक और चीज जो अभी डिस्कस कर लेनी चाहिए, देखें। قال الحافظ अबू ईसा मुहम्मद इब्न ईसा इब्न सौरत तिरमजी, तिरमजिया के तिरमजियू। एक मिनट ठहरें, जिसको मैं कहूंगा वही बताएंगे। हाँ जी, मुआविया साहब, हजरत मौलाना मोहम्मद मुआविया साहब, क्या पढ़ना है? पुराने हो गए, थोड़ी सी मोहलत दे अभी। जी। पुराने हो गए हैं ज्यादा। नहीं नहीं, पुराने कोई नहीं हुए, ये तीन तो हैं, चले तुक्का ही लगाएं। तिरमजियो आएगा सर। हाँ, मैंने कहा था कि जिनसे पूछे वो बताएं। अच्छा ठीक है ठीक है। अच्छा जी। आपने क्या बताया? चलें आप ही बता दें। तिरमजियो आएगा सर। अच्छा, डॉक्टर खालिद साहब, आपका क्या ख्याल है? जी सर, त्रिमिजी यू आएगा। क्यों, क्या वजह है? ये निस्बत है। तो फिर क्या हुआ? निस्बत को इराब में से अलग करके पढ़ते हैं। नहीं, इराब की वजह भी तो पढ़ते हैं ना, अलग करके पढ़ना तो है, लेकिन वजह, मरफू पढ़ने की वजह। वजह तो नहीं। जी हाफिज तारिक साहब, बार बार ये माइक अल ओपन कर लें। हाफिजु अबू, इसी किताबें है या तिरमिजी? हाँ, ताबे होने का मतलब ये है कि बदल है, ये है, नहीं चलें किसी और से भी मतन तो पूछते नहीं। हैं। डॉक्टर मुदस्सिर साहब, जी, वो क्या ख्याल है? शेखुल हाफिज उसकी सिफत है जी। हाँ, ये ताबा, ताबे का मतलब ये सिफत है। जब कोई निस्बत आ जाती है नाम में, तो वो नाम सबसे पहले नाम की सिफत होती है। हाफिज की बना लें या अबू ईसा की बना लें, तो वो उसकी सिफत होती है। तो ये जो तवाबे में से है एराब, ना डॉक्टर साहब? जी जी जी, तवाबे में से, मौसूफ सिफत भी तवाबे में से ही है। तो जो एराब पहले नाम का होगा, बिल्कुल वही एराब निस्बत का भी होगा। मसलन हम कहते हैं मोहम्मद इब्न इस्माइल अल बुखारी, तो बुखारी यू मोहम्मदू, इसकी सिफत बनेगी। तो निस्बत पहले नाम की सिफत होने की वजह से उसी के एराब के ताबे होगी। चलें, ये तो कर लिया। साकिब साहब, जरा ये एक दफा काला से इबारत पढ़ के मुझे बताएं नाम की पूरे की। जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क़ाल अल हाफिज़ु अबू ईसा मुहम्मद इब्नु ईसा ईसा इब्न सौरत, तो सौरत तिरमिज़ी, तिरमजी, तिरमज। तिरमिज़ी। जी, हाँ, ये आमतौर तिरमिज़ी। पे ये तलफ़ुज़ पढ़ा जाता है, तिरमज। जी, तो तिरमिज़ी। तिरमजी, ये एक नंबर जो हाशिया ना, इसमें लिखा है इस्मु बलदिन कदीमिन अला नहरी बलख शुमाली ईरान वहिया बिकसरी ता जी वल मीम तिरमिज, ये भी ठीक है। वयजूजु जम्मुहुमा तुरमुज, जी तो जी। तिरमिजी ये पढ़ेंगे। लेकिन सर ये अच्छा, फतह तो फिर कहीं भी नहीं आ रही। ये जो जम्मा हुमा व मीम जो है उस पे अत्ता जो है वो बेकसरे ताए वल मीम है। तो ठीक है, तिरमी, मीम के नीचे जेर पढ़े, तिरमिजी। लेकिन हम आमतौर पे तिरमजी पढ़ते हैं, आमतौर पे उलमा भी और सारे। अब बस वो उलमा की अपनी भी तो अथॉरिटी होती है ना। या गलत उल आम कह सकते हैं इसको। जी जी, गलतुल उलमा। उलमा। तो वैसे उलमा को गलत कहना, वो पंजाबी च कहते हैं ना, नब्बेयां दा घट है। हाँ के फतवा लग जाएगा ये ना कहो तुझे। चलें, तो ये नाम आ गया। इन नाम क्योंकि हम बार बार इसमें पढ़ेंगे सनद में, तो नाम को पढ़ने की ये तरतीब होगी।
تو آج ہم ایک حدیث پڑھ لیتے ہیں. میں یہ حدیث پڑھتا ہوں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قال حدثنا ابو رجاء قتيبة بن سعيد عن مالك بن انس عن ربيعة بن ابي عبد الرحمن عن انس بن مالك انه سمعه یقول بھی کہہ سکتے ہیں. جب ہم حدیث پڑھتے ہیں تو اس میں عام طور پہ کوشش یہ ہوتی ہے کہ اعراب کو ایسے سیکوینس میں پڑھتے جائیں ایک ہی سانس میں. اور اس میں ظاہری بات ہے کہ ان طلباء کی پریکٹس ہوتی ہے، وہ پڑھتے بھی ہیں، لیکن جہاں پہ وہ وقف کریں پھر اس طرح کریں. انہ سمعہ یقول کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لیس بالطویل البائن ولا بالقصیر، لیس بالطویل البائن ولا بالقصیر ولا بالابیض الامحق ولا بالآدمی ولا بالجعد القاطیتی، قاطیتی بھی ٹھیک ہے اور قاطتی بھی ٹھیک ہے، ولا بالسبتی. بعثہ اللہ تعالی علی رأس 40 سنة فاقام بمکۃ 10 سنین وبالمدینۃ 10 سنین وتوفاہ اللہ علی رأس 60 سنة ولیس فی رأسہ ولحیتہ 20 شعرة بیضاء. اچھا جی، میں اس کا ترجمہ بھی کر لیتا ہوں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سند کا ہم ترجمہ عام طور پہ نہیں کرتے، ہم نہیں کریں گے، تو انس بن مالک سے کریں گے. حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے یعنی ربیعہ نے ان کو سنا کہ وہ فرما رہے تھے، انس بن مالک فرما رہے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں تھے بالطویل البائن، ایسے لمبے کہ جس کی لمبائی ظاہر ہو. بائنن یہ ظاہرن کے معنی میں ہے، بانا یبینو جو بالکل واضح ہو، یعنی لمبا ترنگا آپ سے کہیں، جو آدمی لوگوں کے درمیان کھڑا عجیب سا لگے، ایسے لمبے بھی نہیں تھے. ولا بالقصیری، آپ پستہ قد بھی نہیں تھے، یعنی جو لوگوں کے سامنے درمیان میں کھڑا ہوا نظر ہی نہ آئے. تو آگے ہم یہ لفظ پڑھیں گے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قد مبارک کے بارے میں کہ آپ ربعتن یا مربوعن یعنی اعتدال کے ساتھ آپ کا قد تھا، نہ ہی بہت زیادہ لمبا تھا اور نہ ہی بہت زیادہ پست تھا. ایک آگے روایت آئے گی تو اس میں یہ بھی ہے کہ آپ لمبوں میں کھڑے ہوئے، یعنی اگر لمبے قد کے افراد ہوتے تو آپ ان سے چھوٹے نہیں لگتے تھے، اور آپ اگر چھوٹے قد والوں میں آپ تشریف فرما ہوتے تو یعنی آپ ان کی طرح چھوٹے نہیں لگتے تھے، یعنی درمیانہ قد تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا. ولا بالابیض الامحقی، اور نہ ہی آپ پھیکے سفید تھے، روکھا پھیکا سا سفید جو رنگ ہوتا ہے وہ بھی نہیں تھا، بہت زیادہ سفید ہو، آپ اس کو کہہ رہے ہیں وہ پھلویری جیسی ہوئی ہوتی ہے، وہ بھی ہو سکتا ہے. اور اسی طرح کا اگر کوئی بہت زیادہ سفید آدمی ہے جسے ککا کہتے اندر ہیں. کا، ہاں جی، تو آپ کا رنگ ایسا بھی نہیں تھا، سفید تھا لیکن روکھا پھیکا سا سفید نہیں تھا. امحق کہتے ہیں ایسا کہ جس میں چمک نہ ہو، ایسا سفید جس میں چمک نہ ہو. ولا بالآدمی، آپ گندمی رنگ کے بھی نہیں تھے، بہت زیادہ گندمی رنگت جو سیاہی مائل ہو، آپ ایسے بھی نہیں تھے. یعنی آپ کا جو چہرے کی رنگت تھی وہ سفید تھی، آگے احادیث آئیں گی جس میں سفیدی کا تذکرہ آئے گا، لیکن وہ سفیدی یعنی رونق کے بغیر نہیں تھی، چمک تھی اس میں، رونق تھی. اور آگے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ مبارک کی جو صفت بیان کرتی ہیں وہ بہت ہی زبردست ہے، انشاءاللہ آگے آ رہی ہے کہ آپ کے چہرے سے ایک روشنی پھوٹتی تھی. اور کچھ روایات میں یہ بھی آتا ہے کہ لوگ اس روشنی کے اندر یعنی اپنی گمشدہ چیزیں بھی، یعنی وہ اندھیرے وہ ایک قسم کا دور کرنے والی روشنی تھی. تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رنگت کے بارے میں. ولا بالجعدی، اور آپ جعد نہیں تھے. جعد کہتے ہیں اس آدمی کو
کہ جس کے بال گھنگریالے ہوں، اور القاتت یہ گھنگریالے بالوں میں سے بھی جو بہت زیادہ گھنگریالے ہوں ان کو کہا جاتا ہے۔ آپ افریقہ میں اگر دیکھیں تو ان لوگوں کے بال بڑے گندے ہوئے ہوتے ہیں، سر کے بال وہ اتنے گندے ہوئے ہوتے ہیں کہ ان پر کنگھی کرنا بھی وہ ایک خاص قسم کا چھجا سا لگتا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بال ایسے بھی نہیں تھے گھنگریالے، بہت زیادہ گندے ہوئے۔ ولا بالسبتی، آپ نہ ہی سبت تھے۔ سبت کہتے ہیں اس آدمی کو جس کے بال یعنی بہت زیادہ لمبے لمبے کہنے کی بجائے آپ یہ کہہ لیں کہ بالکل سیدھے ہوں، وہ جو یعنی ان میں کوئی خم نہ آتا ہو، بالوں کے اندر ہلکا سا خم یہ ان کی خوبصورتی میں اضافہ کرتا ہے۔ تو بالکل سیدھے بال، یہ کوئی اگر آپ یعنی اگر کسی کو میں ویسے ازراہ تفنن کہہ رہا ہوں کہ اگر آپ کسی اہل حدیث آدمی کو دیکھیں نا جس کے بال بالکل سیدھے ہیں اور اس نے درمیان میں سے مانگ بھی نکالی ہوئی ہے، تو وہ اس طرف دونوں طرف بال نیچے آئے ہوئے ہیں، تو یہ ایک مثال آپ دے سکتے ہیں کہ جس کے بال بالکل ہی سیدھے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بال اس طرح بالکل سیدھے بھی نہیں تھے، بالسبت۔ تو سبت کہتے ہیں بالکل سیدھے بالوں والے آدمی کو۔ تو اس کا مطلب ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بالوں میں بھی ایک خاص قسم کی خوبصورتی تھی۔ ان الفاظ کا امید ہے کہ آپ کو یہ الفاظ آگے بھی بار بار آئیں گے، تو ان کا معنی آپ نے یاد کرنا ہے۔ سر القاتتی کا معنی ذرا دوبارہ فرما دیں۔ اچھا، دیکھیں القاتتی یہ لکھا ہوا ہے بفتحتین، بفتحتین، دونوں القاتاتی اور القاتیتی یہ دونوں استعمال ہوتے ہیں۔ الشعر فیہ التواء وانقباض، ایسے بال کہ جس میں الجھاؤ ہے اور جس میں ایک قسم کا انقباض ہے، بہت زیادہ گندے ہوئے ہیں۔ اچھا جی، بعثہ اللہ تعالی، اللہ تبارک و تعالی نے ان کو بھیجا علی رأس 40 سنتن، 40 سال کے آغاز میں، یا 40 سال کے رأس، رأس کہتے ہیں اس جگہ کو جہاں سے کسی چیز کا آغاز ہو رہا ہو۔ تو آپ کہہ لیں کہ 40 سال کی عمر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرمایا بطور نبی کے۔ تو اس میں تھوڑی سی بحث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کس عمر میں نبوت آپ کو عطا ہوئی۔ تو 40 سال کی عمر والی روایات یہ زیادہ ہیں اور راجح ہیں، اور کچھ لوگوں کا خیال 43 سال بھی ہے، 43 سال۔ تو اس میں محدثین تطبیق ایسے کرتے ہیں روایات میں کہ 40 سال میں تو آپ کو نبوت ملی، اور 3 سال کا عرصہ فترۃ الوحی کا عرصہ ہے۔ ان 3 سالوں میں وحی رکی رہی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خفیہ تبلیغ کا حکم تھا۔ آپ قریب قریب کے لوگوں کو بس بتایا آپ نے کہ مجھے اللہ تعالیٰ نے نبوت عطا فرمائی ہے۔ اور 3 سال کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، تو پھر آپ نے اپنے خاندان والوں کی دعوت کی۔ اس کے بعد پھر وَاصْدَعْ بِمَا تُؤْمَرْ، کہ جو آپ کو حکم دیا گیا اس کا اعلان کر دیں۔ پھر آپ نے وہ پہاڑی پہ کھڑے ہو کے اعلان کیا۔ تو ان روایات کے مطابق کہ آپ نے یہ فترۃ الوحی کے بعد جب عام اعلان کیا، تو کچھ لوگ اس کو کہتے ہیں جی 43 سال کی عمر میں آپ کو نبوت عطا کی گئی، لیکن ان کی تطبیق اس طرح ہو جاتی ہے۔ علی رأس 40 سنۃ فاقام بمکۃ 10 سنین، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قیام فرمایا مکہ مکرمہ میں 10 سال، حالانکہ مشہور روایات کے مطابق آپ نے 13 سال قیام فرمایا۔ تو اس کی محدثین تشریح ایسے کرتے ہیں کہ عام طور پہ عربوں کا یہ مزاج ہے کہ وہ گنتی میں جو کسر ہوتا ہے اس کو حذف کر دیتے ہیں۔ ہے تو 13 ہی سال، لیکن راوی نے یعنی اوپر والا جو ہے اس کو کسر کو حذف کر دیا، لیکن جو راجح روایات ہیں اس میں 13 سال ہی ہے۔ آپ کی عمر مبارک 63 سال بنتی ہے، تو اس میں 13 سال نبوت کے بعد کے مکہ مکرمہ میں۔ فاقام بمکہ 10 سنین وبالمدینتی، اور آپ نے مدینہ منورہ میں قیام فرمایا 10 سنین 10 سال۔
वतवफ़ाहुल्लाहु, और अल्लाह तबारक व तआला ने आपको ले लिया। तवफ़ा, वफात, आपको वफात दी, आपको अपने पास बुला लिया। अला रअसी सित्तीन सनतन, 60 साल की उम्र में। तो यहाँ पर 60 साल वही कसर वाला ही है, 63 साल है, लेकिन रावी ने इसको कसर ऊपर वाली हज़फ करके तो 60 साल कह दिया। अच्छा, अब वो बता रहे हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो बालों की रंगत थी आपकी वफात के वक्त, 60 साल या 63 साल की उम्र में भी बुढ़ापे के, बुढ़ापा तो था लेकिन बुढ़ापे के आसार उस तरह जाहिर नहीं हुए थे। वलैसा फी रअसिही व लिह्यतिही, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सर में और आपकी दाढ़ी मुबारक में 20 शारतन बैज़ा, 20 बाल भी सफेद नहीं थे। वलैसा नहीं थे 20 बाल सफेद। तो कुछ रिवायात में कुछ रुवात इनको गिनते भी हैं, 17 का अदद भी आता है कि 17 बाल थे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के। तो आगे इसकी कुछ वजाहत भी आएगी। तो हमने आज ये एक रिवायत पढ़ी है, आगाज़ कर दिया है। अल्लाह तबारक व तआला हमें इसका इख्तिताम, काम तो कभी भी नहीं होगा, इसको तक मुकम्मल करने की तौफीक अता फरमाए। तो यहाँ तक अगर आप हजरात के ज़हन में कोई सवाल है, हमारा वक्त ज़्यादा हो गया, लेकिन अगर कोई सवाल है तो फरमाएं। जी अहमद साहब। सर आपने तारुफ में अपना इसमें ग्रामी नहीं बताया आज। अच्छा मैं असल में किसी तारुफ का मोहताज नहीं। माशाल्लाह बिल्कुल ठीक। जी मेरा नाम है हाफिज मोहम्मद रशीद, और अब्दुल रशीद मैं नहीं, अब्दुल रशीद उर्फ आम में अब्दुल रशीद है, लेकिन जो ऑफिशियल नेम है वो हाफिज मोहम्मद रशीद है। जज़ाकुमुल्लाह। तो बाकी आप हजरात के साथ काफी पुराना ताल्लुक है, बाकी का तारुफ आप जानते ही हैं, कोई इतना काबिल तज़किरा नहीं है। सर असल में मैंने ये क्लास अब बयान की है, पिछली नहीं पढ़ी, इसलिए मुझे पता नहीं था, इसलिए मैंने ये अच्छा गुस्ताखी कर ली पूछने की। नहीं नहीं, ये गुस्ताखी तो नहीं है, ये तो मुझे अच्छा लगा। जज़ाकल्लाह। जज़ाकुमुल्लाह खैरन। तो हमने अशमाइलुल मुहम्मदिया का आगाज कर दिया है। मेरी गुजारिश होगी आप हज़रात से कि मैं एक तहरीर शेयर करता हूँ आपके साथ, जिसमें इस किताब का तारुफ है और इमाम तिरमिज़ी का तारुफ है, उर्दू में होगा। वैसे तो मेरा ख्याल था कि अरबी में शेयर कर दूं, लेकिन उर्दू में ज़्यादा चले एक दफ़ा पढ़ लें, नज़र से गुजार। जी अहमद शमाइल साहब फरमाएं। जी सर, आपने सर इसका जिक्र किया, ऐसे मकसद सवाल असल में उसी से मुताल्लिक़ जो बात हुई है कि जब सनद की बात हो तो असल सनद जो है वो किताब के दौरे तदवीन के दौरान ही है। जी अब आपके किताब भेजने से पहले मैंने उसको ढूंढा इंटरनेट पे, जी जी। तो ये अंदाज़ा हुआ कि तिरमिज़ी के तो अपने नुस्खे अलग अलग हैं। तो हम यानी किताब किसको कहेंगे? यानी अब जैसे मिसाल के तौर पे जो पहले ही लफ्ज़ है हद्दसना, जो नुस्खा मैंने डाउनलोड किया था उस पर अखबारना लिखा हुआ है वहाँ पे। अखबारना लिखा हुआ है। ठीक है, देखें इमाम तिरमिज़ी रहमतुल्लाह अलैह ये किताब उन्होंने मुरत्तब की। इसी तरह इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह ने ये किताब मुरत्तब की। अब जाहिर बात है उस वक़्त प्रिंटिंग प्रेस नहीं था, उस वक़्त किताबत होती थी, और उस्ताद बोलते थे और तलबा कलम दवात लेकर बैठे होते थे और अपना अपना नुस्खा बनाते थे। बल्कि मुहद्दिसीन में बहुत से मुहद्दिसीन के बारे में ये भी आता है कि जब वो अपना दरस ख़त्म करते और उनकी क्लास में से तलबा उठ के जाते, तो जो नशिस्तों पे कलम दवात पड़े होते, तो किसी ने गिने तो वो हज़ारों में थे। इसका मतलब है कि एक मुहद्दिस पढ़ा रहे हैं। उस वक़्त तो हदीस का दूसरी तीसरी सदी में तो हदीस का बहुत चलन था ना, तो लोगों को शौक था, लोग इसकी तरफ आ रहे थे, ये बड़ा मुफीद और यानी इल्म इसका दौर दौरा था, तो दूर दूर से सफ़र करके लोग आते थे। तो अब उसमें जो नुस्खे मुतदाविल हों, यानी जो नुस्खे बाकी रह गए और वो ज़्यादा महफूज समझे गए, शागिर्द ने किसी ने बनाया नुस्खा और उसके पास रहा, उसने उसको रिवायत किया, तो उनमें एक नुस्खे की बजाय
जो ऑथेंटिक नुस्खे होते हैं वो कई हो जाते हैं, बुखारी के भी कई हैं, और वो आगे उनके शागिर्दों की रिवायत की वजह से, مثلا बुखारी के फलां शागिर्द ने रिवायत किया ये उसका नुस्खा है, ये फलां शागिर्द ने रिवायत किया ये उसका नुस्खा है। तो इसी तरह इमाम तिरमिज़ी के भी जो शागिर्द हैं उन्होंने ये आगे रिवायत किया, यही नुस्खा बेआइनी ही यही किताब नकल की और आगे रिवायत की। अच्छा, उसमें ये मुमकिन है कि एक आदमी ने ये जब ये किताब पढ़ी इमाम तिरमिज़ी से, तो उस वक़्त उन्होंने खुद पढ़ के सुनाई हो, और दूसरा जो शागिर्द है वो उस जमाने में गए कि जब वो उन्होंने खुद पढ़ के नहीं सुनाई बल्कि उस शागिर्द उनके सामने पढ़ के सुना रहे हों, तो उन्होंने फिर अखबाराना के जरिए रिवायत कर दिया। तो जब हम ये नुस्खे मुख्तलिफ देखते हैं तो उसमें फिर मुहद्दिस के जो शागिर्द हैं उनको आइडेंटिफाई करते हैं कि ये किस शागिर्द की रिवायत का नुस्खा है। तो यानी ये जो बड़ी बड़ी किताबें हैं इनके कई नुस्खे इसी तरह ही हैं कि वो मुहद्दिसीन के जो उनके साथ मुलाजमत वाले, उनके साथ चिमटे हुए जो शागिर्द थे, उन्होंने जो रिवायत किया उसको बार बार पढ़ाया, वो बार बार लोगों की नज़र से गुजरा, तो वो फिर समझा गया कि हाँ ये वाले 2 3 4 शागिर्द ये इस किताब को रिवायत करते हैं और ऑथेंटिक तरीके से करते हैं। तो उसमें ये इख्तलाफ थोड़ा बहुत आना ये कोई बईद नहीं है। जज़ाकुमुल्लाह खैरन, बहुत अच्छा आपने इल्म इजाफे वाला सवाल किया। सर एक सवाल और है सर। जी जी। दूसरा सवाल ये है हजरत के मैथमेटिक्स के मुताबिक कहा जाता है कि दिस इज द लैंग्वेज ऑफ द ट्रुथ, यानी सच की जबान है। उसकी वजह ये कहते हैं कि मुख्तलिफ माशरों में ऐसा हुआ है कि एक ही फार्मूला दो मुख्तलिफ लोगों ने अलग अलग तरीके से निकाला है और रिजल्ट वही आया। तो इस वजह से कहते हैं कि मैथ्स में जो चीज़ कही जाए वो उसमें दो राय होना मुश्किल है। जी जी। तो अब यहाँ क्या मसला है? यहाँ मसला ये है कि नंबर ही गलत हो जाते हैं, यानी कि हम एक तरफ इतनी मेहनत कर रहे हैं ऑथेंटिसिटी के लिए, और अब हम कह रहे हैं कि भाई 13 साल को कोई 10 साल कह रहा है। तो ये कुछ समझ में नहीं आता कि एक तरफ इतनी हिफाजत कि किसने कहा कि किसने सुना वगैरह वगैरह, और इतने जो बेसिक चीज़ है नंबर वो उसमें गड़बड़। हाँ, इसकी जज़ाकल्लाह खैरन, बहुत अच्छा। देखें जब कोई हम टॉपिक पढ़ते हैं ना, मसलन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कद के बारे में, तो आप देखेंगे कि यहाँ पे आगे रिवायात आ रही हैं, तो उसमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कद के बारे में मुख्तलिफ रावी रिवायत कर रहे हैं। अच्छा, फिर इसी तरह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रंग के बारे में वो भी मुख्तलिफ रावी रिवायत कर रहे हैं। अच्छा, और फिर इसी तरह उम्र के बारे में मुख्तलिफ रावी रिवायत कर रहे हैं। अब इन रावियों, मसलन आप समझें कि उम्र के बारे में रिवायत करने वाले 10 लोग हैं। अब इन 10 लोगों का मिजाज, इन 10 लोगों की एहतियात, इन 10 लोगों का बयान करने का अंदाज, चीज़ों को देखने का तरीका ये मुख्तलिफ होगा, और इसमें फिर वो जब बयान करेंगे तो उनके अपने अपने इलाके का जो उर्फ है उसका भी उसमें अमल दखल होगा। उनकी ज़ुबान में जो चीज़ें राइज थी, उनके कबीले में जैसी ज़ुबान बोली जाती थी और उसमें अदद बयान करने का जो जो अंदाज था वो भी उसमें ज़ाहिरी बात है वो उससे इज्तनाब तो कर नहीं सकते। अब जब हम मसलन इन 10 रावियों ने आप सल्लम की उम्र बयान की, हम इन 10 की 10 रिवायात को कहेंगे कि ये रिवायत ये फिल बाब यानी रिवायात फिल बाब हैं। ये हम लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं आमतौर पे हदीस पढ़ते हुए कि इस बाब की रिवायात को इकट्ठा करके देखा जाए और फिर उसको देखा जाए कि कौन सी चीज़ निखर के सामने आती है। अब ये उम्र के बारे में जो रिवायात हैं, इस बाब में जो रिवायात हैं, हम उनको जब इकट्ठा करते हैं तो उसमें फिर हमें पता चलता है कि ये जो रावी है इसने अपने मिजाज, अपने जुबान के रस्म के मुताबिक या अपने कबीले के रस्म के मुताबिक या अपने माहौल के मुताबिक यहाँ पर कसर को हज़फ किया, जिसको बाकी रावी बयान कर रहे हैं। बात तो एक ही है ना, उम्र है, और ये कोई इतनी छुपी हुई बात भी नहीं है, सोसाइटी में सबको पता है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक प्रोमिनेंट कबीले के फर्द हैं, और वो प्रोमिनेंट ही नहीं है बल्कि सरदारी, तो सबको पता है कि ये फर्द कब पैदा हुए, और जब वफात हुई है उस वक्त तो आप यानी मुक्तदा और पेशवा थे, तो ये कोई छुपी हुई बात नहीं है। अब इसको जो रिवायत करने वाले हैं उनके मिजाज पर मुनहसिर है, एक बात तो ये है। और फिर हम इसको जब फैसला करेंगे तो उसमें रिवायात फिल बाब को इकट्ठा करेंगे कि इस बाब में किस किस रावी ने क्या क्या बयान किया, और फिर उनको इकट्ठा करके देखेंगे, एनालिसिस करेंगे
اور اس سے پھر ہم راجح اور مرجوح کی کا فیصلہ کریں گے. اچھا، دوسری بات اس میں یہ دیکھنے کی ہے، کیا میرے ذہن میں آیا تھا، وہ بات ذہن سے نکل گئی، وہ بھی بڑی اہم تھی، ابھی آ جاتی ہے ذہن میں. ہاں، روایت بالمعنی، احادیث کے اندر روایت بالمعنی بہت زیادہ ہے، روایت باللفظ اور روایت بالمعنی. روایت باللفظ کا مطلب یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا بعینہ، انہی الفاظ میں وہی بات راوی نے آگے روایت کی. اس کا مارجن روایات میں آپ کہہ لیں کہ 30% ہے یا 20% ہے، باقی 70% یا 60% یہ روایت بالمعنی ہے. روایت بالمعنی کا کیا مطلب ہے؟ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں موجود ہوں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بات کی ہے، وہ میں نے سمجھی ہے صحیح جس طرح کہ سمجھنا چاہیے. آگے میں نے حتی الامکان اس بات کی کوشش تو کی ہے کہ الفاظ وہی رہیں، لیکن وہ الفاظ مجھے یاد نہیں رہے تو میں نے اس کا مفہوم بیان کر دیا. اس کو کہا جاتا ہے روایت بالمعنی. اب اگر کسی باب میں یا کسی واقعے کے بارے میں راوی کوئی بات بیان کر رہے ہیں، 3 4 5 7 10 راوی، تو ان میں سے بہت سارے روایت بالمعنی کریں گے. اب اس میں یہ حفاظت اپنی جگہ پہ، لیکن روایت بالمعنی کے بغیر چارہ نہیں ہے. آپ سب لوگوں کا حافظہ ایک جیسا نہیں ہوتا، لیکن بات تو ان کو مفہوم سمیت، اس کے ما لہو و ما علیہ سمیت ان کے ذہن میں وہ نقش تو قائم رہتا ہے. ہاں، اس کو جو الفاظ کا جامع ہے وہ کوئی ملتا جلتا پہنا کے تو آگے منتقل کر دیتے ہیں. تو روایت بالمعنی میں بھی یہ چیزیں آتی ہیں، اور اس کے لیے بھی ضروری ہے جب روایت بالمعنی حدیث کے اندر موجود ہے تو اس کے لیے ضروری ہے کہ ہم اس باب کی ساری روایات کو اکٹھا کریں اور پھر اس بات کی کو آئیڈینٹیفائی کرنے کی کوشش کریں کہ آپ کے الفاظ کیا ہیں اور اس کا منشا کیا تھا. تو محدثین جب حدیث کی تشریح کر رہے ہوتے ہیں تو اس وقت اس بات کا اہتمام کرتے ہیں. تو اس میں یہ والی چیزیں پھر سارٹ آؤٹ ہو جاتی ہیں، جو یہ فریکشنز وغیرہ آتی ہیں تو اس میں بہت ساری چیزیں یعنی ان کا تصفیہ ہو جاتا ہے. جی احمد صاحب. ٹھیک ہے سر، جزاک اللہ خیر. بس یہی اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھے جی، بہت شکریہ آپ کا. چلیں جی، آج کچھ وقت ہمارا زیادہ ہو گیا تو اس کی معذرت ہے. امید ہے کہ میں کوشش کروں گا کہ وقت کا پابندی کریں، لیکن تھوڑی سی آپ سے بھی گزارش ہے کہ اگر کوئی اونچ نیچ ہو جائے تو امید ہے کہ آپ درگزر فرمائیں گے. تو اگلی کلاس میں انشاءاللہ ملاقات ہوگی. یہ 14 احادیث جو پہلے باب کی ہیں، آپ نے اس کو ایک نظر دیکھنا ہے. میں امام ترمذی اور شمائل ترمذی کا تعارف بھیج رہا ہوں، آپ اس کو ایک دفعہ پڑھ لیں تو انشاءاللہ اگلی کلاس میں ہم اس کو آگے بڑھائیں گے. جزاکم اللہ خیرا. دعاؤں میں یاد رکھیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.